बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख का बाब नंबर जो है 28 है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर 27 अबवाब की वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज बाब नंबर 28 जो है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख डॉक्टर सलीम अख्तर का बाब है और उसका उन्वान है ज़राफ़त का लिहाज, मेड इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में मैं अहम सवाल जो है शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है आखिरी बाब रह जाएगा इस तारीख का, बाब नंबर 29। तो इसके हवाले से जो अहम सवाल हैं चलिए वो करते हैं जी। हर पेज पर जो अहम अहम सवाल हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो उनको करते हैं। तो इस पे बाब के एंड पर, बल्कि इस सफ़े के इख्तिताम पर एक सुर्खी है शेरो शकर। शेरो शकर मज़ा इनफरादी हैसियत का हामिल होता है, जबकि तंज इज्तमाही रवैयों की अक्कासी करता है। लिहाजा मज़ा के मुकाबले में तंज का किरदार कहीं ज़्यादा समाजी होता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस पर भी कोई मैंने क्वेश्चन हाईलाइट नहीं किया, और इसी के साथ अगला पेज जो है इस पर भी मैंने कोई सा क्वेश्चन हाईलाइट नहीं किया हुआ। आप चलते हैं अवध पंज। तो अवध पंज को लखनऊ से मुंशी सज्जाद हुसैन ने कब जारी किया? 21 या 22 जनवरी 1870 को 21 वर्ष की उम्र में जारी किया। अवध पंज में अगरचे अवलीन हदफ मगरब ज़्यादा लोग और उनकी मगरबी ज़िंदगी थी, लेकिन ये सिर्फ इसी तक मदू न थे, बल्कि मुआसर ज़िंदगी, मुआशरा, सियासत का ऐसा कोई गोश न था जो इसकी दस्तरस से बचा हो। अकबर इलाहाबादी अपनी तवील नाज़्म अवध पंज में कुछ उन्होंने लिखा था। तो इसी अवध पंज में उन्होंने अवध पंज के बारे में लिखा था। किसने? अकबर इलाहाबादी ने रिसाला अवध पंज में लिखा था। तो पहला शेर में पढ़ देता हूँ। क्या खूब है नुस्खा अवध पंज, महबूब है नुस्खा अवध पंज। तो आगे मजीद अशार आप देख सकते हैं। अवध पंज 36 वर्ष धूमें मचाने के बाद 1913 में बंद हो गया। 2 साल बाद हकीम शेख मुमताज़ हुसैन उस्मानी ने दोबारा इजरा किया, और इसके बाद साल भर तक इनके बेटे सैयद ज़हीर हैदर ने इसे संभाला, मगर 1934 में देख से इंतकाल के साथ ही अवध पंज हमेशा के लिए बंद हो गया। सरशार बाद में अवध पंज से अलग हो गए और अवध पंज में मुलाजिम हो गए, जहाँ 1878 में फसाना आज़ाद की बेलकसात इशात का आगाज़ किया। यानी फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? रत्ता नाज सरशार की। इस पर अवध पंज ने जल कर अवध अखबार को बुनिया अखबार कहना शुरू कर दिया। ज़रीफ़ाना जरायद के बारे में बात हो जाए तो अवध पंज की मकबूलियत का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि अब तक इसे उर्दू का पहला मज़ाही अखबार समझा जाता रहा है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि अवध पंज से 21 वर्ष बेशतर रामपुर से हफ्त रोज़ा मजाक का 7 जनवरी 1855 को अजरा हो चुका था। अवध पंज की मकबूलियत का एक और सबूत इसके नाम से फ़ायदा उठाने वाले नकाल अखबारों की कसीर तादाद है। चनाचे इसकी इशात के अगले वर्ष यानी 1878 में मौलवी फ़तेहुद्दीन ने लाहौर से पंजाब पंज निकाला, जिसे बेलून पंजाब का पहला मज़ाही अखबार करार दिया जा सकता है। सहाफ़त में ज़राफ़त के इस सैलाब में अलबत्ता 2 अखबार ऐसे हैं जिन्हें इनफरादियत का हामिल करार दिया जा सकता है। इनमें से एक सरपंच और दूसरा फितना व इतर फितना है। सितंबर 1931 में लखनऊ से सरपंच का शौकत थानवी की ज़ेर दार अजरा हुआ। शौकत थानवी का नावल बड़ बस इसमें बेलकसात जो है वो तबा भी होता था और छपता भी था। इसके बाद है फितना दो इत्र फितना। रियाज खैराबादी, जिनको शायर खुमरियात कहते हैं, अगरचे शायरी में खुमरियात के लिए मशहूर हैं, लेकिन फितना व अत्र फितना की सूरत में उन्होंने मज़ाही सहाफ़त में भी अपना मकाम बना लिया था। इसके बाद अगले जो दोनों सफ़े हैं इन पर कोई अहम सवाल नहीं मिले मुझे। आप चलते हैं इधर जी। चांद मदा निगार सजाद अली अंसारी, अहम तसनीफ़ माशरे ख्याल। यानी माशरे ख्याल किसकी तसनीफ़ है? सजाद अली
انصاری کے۔ فرحت اللہ بیگ کی تصنیف ہے دہلی کا آخری یادگار مشاعرہ کے ساتھ ساتھ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی بھی ان کی اہم تصنیف ہے۔ مضامین فرد بھی مشہور ہیں۔ یہ مزاح میں اس انداز کے حامل ہیں کہ جسے تبسم زیر لب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ میں اردو کے بعد معروف شعراء کے مختصر خاکے اور نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں اردو ادب کے اس زاہد خوش کا مفصل خاکے اس لحاظ سے اردو کے مزاحیہ ادب میں یادگار رہیں گے کہ کرداری جزیات کو بالغ مزاح اجاگر کرنے کی اس سے بہتر شاید ہی کسی اور مزاح نگار کے ہاں مل سکے۔ ملا رموزی اہم تصنیف جو ہیں خطوط رموزی، زندگی، شادی، صبح لطافت مضامین نے زیادہ تر اپنی گلابی اردو سے شہرت پائی ہے، بلکہ کسی زمانے میں تو اردو میں انگریزی الفاظ کی بے تکی آمیزش کے لیے گلابی اردو نے اچھی خاصی اصلاح کی صورت اختیار کر لی تھی۔ پیروڈی ملا رموزی کا اہم ترین ہتھیار ہے اور ان کا محبوب ہدف مغرب پسند ہندوستانی ہے۔ نیاز فتح پوری نے تنقید میں جمالیات اور فکشن میں رومانیت سے شہرت حاصل کی، لیکن ان کے بعد متفرق مضامین میں طنز کی جو ہے نا کاٹ بڑی گہری ہوتی ہے۔ ان کے مجلہ یعنی رسالہ جو ان کا تھا نیاز فتح پوری کا نگار میں اس کے نو کے مضامین بہت ملیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے شیخ چلی کی ڈائری، بنیادی طور پر وہ خواجہ حسن نظامی جو تھے وہ صوفی شاعر تھے، صوفی نثر نگار تھے۔ تو قاضی عبدالغفار نے ان کی تصنیف لیلا کے خطوط سے شہرت حاصل کی اور اس میں ان کی طنز کے اچھے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلے پیج پر اگر چلیں تو اس پر دیکھتے ہیں کون کون سے اہم سوال ہیں، ہائی لائٹڈ سوال ہیں۔ تو اگلے صفحے پر جو ہیں وہ بات آ رہی ہے جی پطرس بخاری کی اصل نام احمد شاہ بخاری صرف اپنی ایک کتاب پطرس کے مضامین سے اردو کے مزاحیہ ادب میں دائمی زندگی پا گئے ہیں۔ اگر بات ہو جائے رشید احمد صدیقی کے فن کو سنجیدہ ظرافت نگاری کا نام دیا جا سکتا ہے اور اس ضمن میں شاید ہی کوئی ان کا حریف ثابت ہوگا۔ عظیم بیگ چغتائی اہم تصانیف مسز کڑھلے کولتار شہزوری سے اردو ادب میں باقاعدگی سے مزاحیہ فکشن کا آغاز ہوا۔ امتیاز علی تاج نے گو شہرت ایک ڈرامہ نگار سے حاصل کی جو ڈرامہ ان کا تھا انارکلی سے، ٹھیک ہے، اس کے لیکن انہوں نے مزاحیہ ادب کو چچا چھکن کی صورت میں ایک مزاحیہ کردار بھی دیا ہے، یعنی چاچا چھکن ایک مزاحیہ کردار کس کا امتیاز علی تاج گئے۔ چاچا چھکن میں اگرچہ رتن ناز سرشار کے کھوجی ایسی دلکشی تو نہیں ملتی، لیکن یہ منشی سجاد حسین کے حاجی بغلول سے یقیناً بہتر ہے۔ شوکت تھانوی بسیار نویس تھے، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور انہوں نے نثر کی ہر صورت صنف پر قلم اٹھایا۔ خدا نخواستہ، مولانا، کارٹون، جوڑ توڑ مزاحیہ ناول ہیں، غالب کے ڈرامے مزاحیہ ڈرامے ہیں، سودیشی ریل وغیرہ وغیرہ مضامین میں شوکت جو ہیں مضامین ہیں، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی خوبار خاطر انداز پر بار خاطر لکھی گئی۔ شیش مال میں 113 شخصیات کے خاکے ملتے ہیں۔ شیش مال کس کے لکھی ہوئی خاکوں کتاب ہے؟ شوکت تھانوی کی۔ قاضی جی کے نام سے ایک مزاحیہ کردار کی بھی تخلیق ہے، کس کی؟ شوکت تھانوی کی، جو ریڈیو فیچر کی صورت میں وہ آتا رہا تھا، جو بقول امتیاز التاج پاکستان کا پہلا مزاحیہ کردار ہے جسے شوکت تھانوی نے پیش کیا۔ شوکت تھانوی نے شاعری بھی کی، سنجیدی شاعری کے مجرم کا نام گورستان ہے۔ ان کی شاعری کے بارے میں علامہ اقبال لکھا، آپ کے اسلوب بیان میں کیا ہے جی؟ جدت ہے، آپ کے اسلوب بیان میں جدت ہے۔ اچھا جی، اگلا پیج ہے، اگلا صفحہ ہے، اس پر اہم سوال دیکھتے ہیں۔ ایم اسلم بنیادی طور پر ناول اور افسانہ نویس تھے، مگر نمسک علیکم اس کی تصنیف ہے، ٹھونگے بھی ہے اور لاجواب الو بھی ان کی تصنیف کی صورت میں طنز و مزاح پر مشتمل ان کی تحریروں کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ فرقت کاکوروی نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے نام سے ایک تنقیدی کتاب لکھنے کے علاوہ عید و ہدف اور کف گل و فروش مزاحیہ مضامین کے 2 مجموعے بھی شائع کیے، لیکن ان کی شہرت جدید شعراء کی پیروڈیوں پر مشتمل مداح ہے۔ اس میں طنز کی بہت بعض اچھی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان سیاسی رہنما اور صحافی تھے، اس لیے اپنے اخبار زمیندار کے لیے انہوں نے سیاسی مسائل اور سیاسی مخالفین پر جو طنزیہ نظمیں لکھی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کو طنز و مزاح میں ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے والد سراج الدین زمیندار اخبار کا اجرا انہوں نے کیا تھا، وہ اس میں
مزاح مدان بھی لکھتے تھے، چنانچہ 1904 سے لے کر 1909 تک کے عرصے میں لکھے گئے مضامین کو اپریل فول کے نام سے مولانا ظفر علی خان نے مرتب کر کے لاہور سے شائع کیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان مخالفین پر نظمیں لکھ کر قلمی ناموں سے بھی تباہ کراتے تھے، ایسا ہی قلمی نام نقاش بھی ان کا تھا۔ ترقی پسند مصنفین کا جہاں تک ہیں، ان کے طنز و مزاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ طنز و مزاح کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا لکھا۔ نثر میں کرشن چندر نے لکھا جی گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی، مزاحی افسانے انہوں نے لکھے۔ پھر احمد ندیم قاسمی جو ہیں، کیسر کی یاری، سعادت حسن منٹو نے تلخ ترک شیریں کے عنوان سے مزاحیہ مضامین لکھے۔ کنہیا لال کپور نے سنگ و خشت، نو کے نشتر، فکر تونسوی نے تیر نیم کش، بدنام کتاب، اے حمید نے جو ہے کس نام سے لکھا جی داستان غریب حمزہ، اور ابراہیم جلیس نے پبلک سیفٹی ریزر کی تحریروں سے ان کے مزاح کے دائروں کی وسعت اور طنز کی نشتریت کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ترقی پسند ادب کی تاریخ نے جدید نظم کو بہت کچھ دیا، لیکن طنز و مزاح کے ضمن میں صرف دو نام اہم نظر آتے ہیں، یہ ہیں راجہ مہدی علی فادی اور شاد عارفی۔ اصل نام تھا احمد علی خان عرف لڈن۔ راجہ مہدی علی خان کے ہاں مزاح اور پیروڈی کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں، جبکہ شاد عارفی نے ذاتی زندگی کی محرومیوں کا مزاح و طنز میں تلاش کیا، چنانچہ ان کی نظمیں اور غزلیں تلخ ترین طنز کی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اہم شعری مجموعے جو ہیں وہ یہ ہیں دھیر نگری، شاد عارفی کی غزلیں، اور شوخی تحریر۔ شوخی تحریر کے نام سے سید ضمیر جعفری کی بھی ایک مزاحیہ جو ہے وہ تحریریں ہیں، بک ہے۔ تو طنز و مزاح میں تنوع کے بارے میں اگر بات کی جائے تو شاعری میں طنز و مزاح کے ضمن میں معروف شخصیات کی کمی نہیں۔ راجہ مہدی علی خان، ضمیر جعفری تو قیام پاکستان سے پہلے ہی لکھ رہے تھے، اور ان کے بعد ابھرنے والوں میں سید محمد جعفری جو میں پہلے بتا چکا، ان کا مزاحیہ جو ہے تحریر جو ہے شوخی تحریر، مجید لاہوری اور پھر دلاور فگار نمایاں، ان میں سے مجید لاہوری نے طنز سے خصوصی شغف حاصل کیا، ظاہر کیا، جبکہ بقیہ بنیادی طور پر مزاح نگار طنز ان کے ہاں نمک کا کام کرتا ہے، جس سے شاعرانہ اسلوب میں گنگا جمنی پیدا کی جاتی ہے۔ نذیر احمد شیخ کی حرف بشاش خصوصی تذکرہ چاہتی ہے کہ اردو میں انگریزی بلکہ تیمرک کے استعمال کی غالباً یہ وحید مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر رئیس امروہی روزنامہ جنگ کے لیے لکھے گئے خطات میں معاشرہ اور سیاست کی خامیوں کا مدح کا بھی اڑاتے رہے ہیں، یعنی مذاق بھی بناتے رہے ہیں۔ مشفق خواجہ کے کالموں کا انتخاب جو ہے مظفر علی سید نے خام بغوش کے قلم سے کے نام سے کیا، جبکہ انتقال کے بعد سخن ہے گفتنی، سخن ناگفتنی، سخن ہے گسترانہ، سونتو سی اور خام بغوشیاں شائع ہوئی۔ مشفق خواجہ کی تخلیقی شخصیت دو لخت تھی، مشق محقق اور بدلہ قلم کار۔ خام بغوش کے قلمی ادب سے ادبی شخصیات، کتب اور ادبی واقعات بتحریر کردہ ان کے کالم طنزیہ اور کاٹ دار جملوں کی وجہ سے دو دھاری تلوار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کرنل محمد خان کی جو تصانیف ہے بجنگ آمد اور بے سلامت روی سے پہلے اردو میں فوج نے مزاح کے موضوع کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اگرچہ یہ کہانی ان کی اپنی ہے، لیکن انہوں نے در حقیقت ایک مزاحیہ جنگ عظیم دوم لکھ ڈالی ہے۔ جسٹس ایم کیانی کی افکار پریشان جو ہے وہ تقریریں ہیں، ان میں طنز کی دھار بہت تیز ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ افکار پریشان کس کی تقریروں کا مجموعہ ہے؟ جسٹس ایم آر کیانی کا۔ وہ حکومت اور عوام کسی کو بھی نہیں بخشتے اور بڑا کاری وار کرتے ہیں۔ مشکور سن یاد کے جو ہیں دشنام کے آئینے اور ستارے چاہتے ہیں اپنی صورتحال کے ہاں طنز اور مزاح باہم مل کر یوں ہم رنگ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعری میں ضمیر جعفری کی جو تصانیف ہیں، مجموعہ کلام ہیں، معافی و ضمیر، ولایتی زعفران نے مزاح نگاری کے بہت اچھے اور پرتنوع نمونے پیش کیے ہیں، اور ابن انشا نے ایک جرمنی نظم کے منظوم ترجمہ کارنامے نواب تیس مار خان کے سے مزاحیہ تراجم میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے روزنامہ زمیندار جو لاہور سے جاری ہوتا تھا سے فقاہی کالم کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ عبدالمجید سالک نے اس میں افکار و حوادث کے عنوان سے فقاہی کالم لکھنا شروع کر دیے تھے، یعنی فقاہی کالموں کا مجموعہ۔ افکار و حوادث کس کے ہیں؟ تو وہ ہیں عبدالمجید سالک کے۔
جب انہوں نے اخبار انقلاب نکالا تو یہ کالم اس میں شروع کر دیا۔ زمیندار میں حاجی لک لک کی تصنیف جو ہے اردو کی پہلی کتاب فقائی کالم لکھتے رہے، اور چراغ حسن حسن کی جو قلمی نام تھا وہ سیند باز جہازی کے نام سے جو ہے نا کالم لکھتے تھے، اور قلمی نام ان کا کیا تھا؟ سیند باز جہازی۔ اور اس میں کون نامشق صحافی تھے، کلکتہ اور لاہور کے کوئی 2 درجن اخبارات سے وابستہ رہ چکے تھے۔ روزنامہ امروز میں ان کا فقائی کالم حرف و حکایت بے حد مقبول ہو رہا ہے، یعنی حرف و حکایت کس کا فقائی کالم ہے؟ چراغ حسن حسرت۔ کالموں کا انتخاب حرف و حکایت کے نام سے تباہ ہو چکا ہے، جبکہ جدید جغرافیہ پنجاب پیروڈی کی کتاب ہے، یعنی مزہ یہ کتاب ہے۔ ان کے بعد انکا کے قلمی نام سے امن عظیم قاسمی یہ کالم بھی لکھتے رہے۔ مجید لاہوری اپنے مزاحیہ پرچے نمکدان کے حوالے سے بہت جانے جاتے ہیں۔ تو اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں جو ہائی لائٹڈ سوال ہیں، چلیں جی۔ عطاء الحق قاسمی کو تخلیق کی سطح پر لے آیا ہے، تو بات چلتے ہیں۔ ہاں، عطائیے غیر ملک سیاح کا سفر نامہ لاہور سے جاری ہوا ہے، اور تزیہ نامے یہ عطاء الحق قاسمی کے ہیں۔ روزن دیوار سے کالم و علم، اب سے معمول، شرگوشیاں مقبوعے عام مجموعے ہیں۔ اردو ادب کی مزاحیہ صحافت کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو یہ اہم کتاب ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی کتاب ہے۔ پاکستان میں طنز و مزاح کے بارے میں اگر بات کی جائے تو منٹو کی تلخ ترش شیریں زبردست طنزیہ کتاب ہے، بالخصوص چچا سام کے نام لکھے گئے خطوط میں اس نے سیاسی صورتحال کا بڑی کامیابی سے طنزیہ مطالعہ کیا ہے۔ منٹو کے برعکس شوکت تھانوی اور شفیق الرحمان کے ہاں صرف مزاح پایا جاتا ہے، اتنا کہ انہیں حیوان ظریف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شوکت تھانوی تیز قلم مصنف تھے، اور انہوں نے مزاحیہ ناولوں پر اور پرتفنن کہانیوں کے ساتھ ساتھ خاکی اور ریڈیو فیچر بھی قلم بند کیے ہیں۔ قاضی جی ان کا تخلیق کردہ معروف کردار ہے، جو عادات و اتوار کے لحاظ سے چچا چھکن کا بھتیجا معلوم ہوتا ہے، اور ان کا مضمون جو ہے شوکت تھانوی کا سودیشی رول لیکن خاصہ کی چیز ہے۔ شفیق الرحمان لطیف سے مزاح پیدا کرتے ہیں، اور یہی ان کا ٹریڈ مارک ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان لطیفوں کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حماقتیں اور مزید حماقتیں سدا بہار کتابیں ہیں۔ ابراہیم جلیس کے یہاں بھی مزاح کے مقابلے میں طنز کا رنگ چوکھا ہوتا ہے، وہ بہت کاٹ دار طنزیہ الفکرے لکھتے تھے۔ پبلک سیفٹی ریزر ان کے طنز کا بہترین نمونہ ہے۔ دو صفحے رہ گئے اس باب کے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میں لازمی شیئر کرتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو میں اس باب کے اہم سوال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ محمد خالد اختر کے یہاں مزاح نگاری نے بہت وسعت اور تنوع حاصل کیا ہے۔ چچا عبد الباقی کی صورت میں ایک دلچسپ کردار تخلیق کیا، یعنی کہ مزاحیہ اور دلچسپ کردار چچا عبد الباقی کس کا ہے؟ محمد خالد اختر کا۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں اگر بات کر لیں تو ان کی تصانیف جو ہیں زرگزش، چراغ تلے، خاکہ میں بداہن اور آب گم سدا بار مجموعے ہیں، اور ان کے یہ مجموعے جو ہیں کتابوں کے جو مجموعے ہیں ان میں سب سے پہلا چراغ تلے ہے، اور اس میں مثال پیش کرتے ہیں کہ مجھے بوڑھی عورت کی تاریخ اور جوان عورت کے جغرافی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مزہ ہے کہ یہ اسلوب رشید احمد صدیقی کا سے بہت مشابہ ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خاوند کو اپنی خامیاں اور دوسروں کی بیویاں آرٹ کا شکار نظر آتی ہیں۔ جسٹس ایم آر کیانی کی تقریروں کو مجموعہ افکار پریشان نے اپنی تقاریر میں حکومت، معاشرہ اور عوام کی خامیوں پر شدید طنز تو کیا، لیکن مزاح کے پردے میں، اس لیے ان کا طنز مزاح کو جنم دیتا ہے۔ جسٹس کیانی نے مزاحیہ تقریر کو ادب میں بطور ایک صنف متعارف کرایا ہے۔ کرم محمد خان کی بجنگ آمد ہم اثر مزاحیہ ادب میں تازہ ہوا کے جھونکے کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ اس وقت کی داستان ہے جب وہ نیم لفٹین تھے۔ یہ بڑی مزاحیہ لفظ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے، نیم لفٹین۔ اس کتاب میں پہلی مرتبہ فوجی زندگی میں جنم لینے والے واقعات سے مزاح کا پہلو ابھارا گیا ہے۔ دوسری کتاب بزم آرائیاں ہے۔ ضمیر جعفری نے طنز و مزاح کے لیے شاعری اور نثر دونوں کو مہارت سے استعمال کیا ہے۔ مزاحیہ خاکہ نگاری کتاب بھی چہرے ان کا وصف ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے سے لے کر اردو کی آخری کتاب اور آوارہ گر کی ڈائری تک ابن انشا کے اسالیب کی بو کلمونی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن انشا نے مزاحیہ سفر نامے قلمبند کیے ہیں اور افراد کی مانند شہروں کو بھی مذاق اڑائے۔ دیکھیے
اگر یہ دیکھنا ہو تو دنیا گول ہے ان کی بڑے مزاحیہ کتاب ہے۔ اے حمید نے داستان غریب حمزہ میں بہت کامیاب پیروڈی لکھی ہے۔ اے حمید کو مذہب کردار نگار کا خاص ملک حاصل رہا ہے جس کا اظہار مرزا غالب رائل پارک میں اور دیکھا شہر لاہور سے ہوتا ہے۔ ابراہیم جلیس نے معاشرہ پر شدید ترین الفاظ میں طنز کیا۔ اس ضمن میں پبلک سیفٹی ریزر کو ایک کامیاب مثال قرار دیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے یہ چیزیں۔ نیکی کار تھانے جا ابراہیم جلیس کی تصنیف ہے۔ منو لٹریچر اور فن سے بھی اپنے انداز کی خوب ترین ہیں۔ چراغ حسن حسرت کا مزاح صحافتی نظریات کا پیدا کرتا تھا، اس لیے ان کا اصل مزاج سیاسی بنتا ہے، لیکن جدید جغرافیہ پنجاب میں انہوں نے کامیاب پیروڈی لکھی ہے۔ حرف کی قید اور کیلے کا چھلکا جیسی کتابیں ان کے اسلوب کی منفرد خصوصیت کی مظہر ہیں۔ محمد خالد اختر تبسم زیر لب کی بہت اچھی مثال ہے ان کی، اور اس ضمن میں مکاتب خضر کا نام لیا جا سکتا ہے جس میں غالب کے خطوط کی پیروڈی کی گئی ہے۔ محمد خالد اختر کو پیروڈی سے خاص شغف تھا۔ تفہیم القاعدہ، چاند پاکستانی پرندے اور چاند پاکستانی درندے اردو کی 5ویں کتاب جیسے جو ہے نا مضامین پیروڈی کی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں، اور نو کے دیگر مضامین مختلف ادبی جرائد میں ملتے ہیں۔ مشکور حسین یاد طنز مضامین میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مقبول مجموعوں کے نام یہ ہیں: ستارے چہچہاتے ہیں، لاحول والا قوت، ستم ظریف، تماشا کہیں جسے دشنام کہنے میں جیسے انشائی کے مجموعے ہیں یہ، اور جو اندیشہ اور بات کی اونچی ذات بھی ان کے مجموعے ہیں۔ میر ادیب نے دستوں کی ربا میں ہم عصر معاشرے کو اپنے طنز کا ہدف بنایا اور خوب بنایا۔ تو یہ تھا جی یہ باب۔ تو آج اس باب کی جو ہے تمام ہیں سوال ختم ہوئے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ کے ساتھ جو ہے نا اگلی آخری باب جو ہے اس تاریخ کا وہ لے کر آؤں گا، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔